बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जेल में एक मुकदमे की समाअत के बाद जो जेल में अदालत लगती है अडयाला जेल में, बुशरा बीबी कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर और अपने शौहर यानी कि इमरान खान साहब, इनके ऊपर जो जानलेवा किस्म की वारदात हैं उनका ज़िक्र किया और मुतनब्बे किया, नाम लेके मुतनब्बे किया। इतनी जज्बाती हो चुकी थी कि इमरान खान साहब उनको रोकते रहे, उनको बाजू से पकड़ के पीछे ले गए, लेकिन वो बोलती चली गई। उनका कहना था कि अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजम और जनरल फैसल नसीर इसके ज़िम्मेदार होंगे। इमरान खान नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी इस हद तक जाएं, लेकिन बुशरा बीबी पता नहीं क्यों जज्बाती हुई थी, अल्लाह बेहतर जानता है। और वो कह रही थी कि मैं उनको मुखातिब कर रही हूँ जो बाज़मीर लोग हैं, मैं बेज़मीर लोगों को मुखातिब नहीं कर रही। अब ये बाज़मीर ये रेलिवेंट टर्म है। कोई किसी की नज़र में बाज़मीर होता है, कोई किसी की नज़र में बेज़मीर होता है, कोई किसी का हीरो होता है, वही हीरो किसी और का विलन होता है। तो जाहिर है कि वो जिनको बुशरा बीबी बेज़मीर कह रही हैं, उनके ऊपर उनका गुस्सा है, उनको बेज़मीर कह रही हैं। हालांकि जिनको वो बेज़मीर कह रही हैं वो भी इन लोगों को बेज़मीर ही समझते हैं। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो दम भरता हो कि मैं पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म करने आया हूँ और मैं चोरों को पकड़ने आया हूँ, और ख़ुद उसकी बीवी जो है वो घड़ियाँ चोरी कर रही हो, और जो लोग उसको आके बताएं प्राइम मिनिस्टर को, चोरी नहीं वो हार वगैरह तोहफे में ले रही हो, और एक सनद याफ्ता जिसको कहते हैं ना कि जिसने अपने मुंह से कहा हुआ था कि मैं अपने काम निकालने के लिए फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मलिक रियाज साहब, तो उनसे तोहफे तोहफ़ लेने वाले अगर लेने के वाक़यात का इशारा करें, आके बताएं प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो फिर उनको भी बेज़मीर समझते होंगे। यानी एक दूसरे को ये बेज़मीर ही समझ रहे हैं ना। तो ये रेलिवेंट टर्म है, लिहाजा इस पर नहीं जाना चाहिए। किसी के लिए कोई हीरो है और वही बंदा किसी के लिए विलन है, कोई किसी के लिए बड़ा ईमानदार है और कोई किसी के लिए वही बंदा जो है वो बड़ा बेईमान है। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने जो एकदम वो भड़क उठी थी, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जहाँ तक उनको पहुँचाया गया है, बल्कि वो उन्होंने थोड़ा सा तरला भी डाला उन्होंने। और जाहिर है कि ये तरला भी वो उन्हीं को डाल रही थी जिनको वो धमका रही थी, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल नदीम अंजुम साहब, जनरल फैसल नसीर साहब। हालांकि अब जो है वो मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का मरकज़ है वो यही अफराद समझे जाते हैं। तो उनको वो तरला डाल रही थी कि इमरान खान मुंतकिम मिजाज नहीं है, इमरान खान साहब इंतकाम लेने वाले आदमी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये था उनका कि अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं करते, उनकी आप जान बख्शी कर देते हैं, तो पहले तो वो बड़ी तड़ी करा दी ना कि साफ ही कह दिया कि मुझे भी मारने की कोशिश है और इमरान खान साहब को भी मारने की ये कोशिश है। इसीलिए वो कह रही थी कि अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ हो गया तो या उनको कुछ हुआ तो ये 3 अफराद जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो फिर उन्हीं को वो कह रही थी कि ये मुंतकिम मिजाज नहीं है, ये इंतकाम नहीं लेते, यानी कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ख्याल है, और उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एम ही पकड़े गए हैं, तो फिर अजीब सी बात है। अजीब सी क्या बात है, उनको अजीब सी लगती है तो क्या कह सकते हैं। मैं जो दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बुशरा बीबी ने, वो ये था कि मैं जब अडयाला जेल से वापस बनी गाला गई जहाँ पर उनको कैद रखा गया है, तो वहाँ पर जो शहद था वो मैंने इस्तेमाल किया। वो शहद इस्तेमाल करने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मेरे शहद में कोई चीज़ मिलाई गई थी, मैंने वो शहद इस्तेमाल किया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उन्होंने कहा बहरहाल इस तरह की वो बातें कर रही हैं। मैं जो है वो नुक्ता इसमें कुछ और है। नुक्ता ये है कि एक तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि कौन सी बात किस हद तक करनी चाहिए, इसलिए वो बुशरा बीबी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बुशरा बीबी नहीं रुकी। अब इसका इम्पेक्ट उन पर क्या आना है, जो फैसले इस लेवल के ऊपर हो चुके होते हैं वो बड़े सोच समझ के हुए होते हैं।
اور جو عمران خان صاحب کر رہے تھے پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اب واپس آنے کے لیے، پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی، یہ بھی انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے. تو اب ان کو ان فیصلوں کے نتائج کا سامنا ہے. لیکن اس میں جو بڑی خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی تھا وہ اب ایک ایسا مذاق بن کے رہ گیا ہے. 9 مئی والا واقعہ، اب اس کے قصوروار کون ہے یہ جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں ان کے مخاطبین جو تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس پاکستان سے کہتا ہوں کہ ہماری جو 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب آپ حساب لگائیں کہ یہ میں فنکاری نہیں سمجھتا، میں یہ نالائکی سمجھتا ہوں، اور میرے اس فقیر کی کیا اوقات کہ وہ جو سمجھے اس کو پوری قوم بھی سمجھے، یا آپ بھی وہ سمجھیں، آپ کی جو مرضی وہ آپ سمجھیں. لیکن یہ فقیر، میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کروائی جائے تو یہ وہ کوئی رنگ بازی نہیں کر رہے. حالات اس لیول کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں، یا یہ وہ کوئی وہ بڑے چیمپئن نہیں ہیں، یا وہ کوئی بے قصور نہیں ہیں، بلکہ ہم نے 9 مئی کے سارے غبارے سے ہوا نکال دی ہوئی ہے. اور کس نے نکالی ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹ نے، پاکستان کی ریاست نے. اور پھر اس ریاست کے جو پارٹنرز ہیں یا شراکت اقتدار میں جو شریک ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سوتے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھتے تھے کہ 9 مئی کو بڑا ظلم ہو گیا. اور حقیقتاً اگر آپ تھوڑا سا بھی تدبر کرنے والے آدمی ہیں تو 9 مئی واقعی پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا ایک حادثہ ہے. اور یہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا ڈیموکریٹ آدمی، جب ان سے سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جنہوں نے 9 مئی کیا یا کروایا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن وہ معاملات اس انداز سے ہینڈل کیے گئے ہیں کہ 9 مئی کا نہ بیانیہ بن سکا، نہ وہ بیانیہ بنایا گیا، نہ اس کو کھڑا کیا گیا. اب یہ رشیا میں آپ کے سامنے وہ ایک حملہ ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ آج تیسرا دن ہے یا چوتھا دن آپ لگا لیں، اور انہوں نے فرد جرم عائد بھی کر دی ہے، بندے پکڑ بھی لیے ہیں اور فرد جرم بھی عائد کر دی ہے. ہم نے یہاں پہ بندے پکڑ کے ہمارے مسئلہ کیا ہے، گڑبڑ کیا ہے؟ ہمیں ٹکر گئے جناب بندیال صاحب، ہمیں ٹکر گئے ہمارے عالی مرتبت ججز صاحبان کہ جن کو مطلب جن کی پسند ناپسند اتنی گہری ہے کہ، یا گہری تھی بلکہ گہری ہے کہ ان کی جو آئینی ذمہ داریاں تھیں، وہ جو جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے منصف والا، وہ انہوں نے یکسر اس کو نظر انداز کیا ہوا تھا. بیٹھ کے وہ اپنی پارٹیاں نبھا رہے تھے یا پارٹیوں کا تڑا کٹ رہے تھے. عمران خان صاحب کو پوری بچانے کی کوششیں کر رہے تھے. 9 مئی کے واقعے کی سنگینی کا ان کو اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روڑے ہر طرح کے اٹکائے. ان کو اندازہ تھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا پاکستان کے ساتھ. اسی لیے عمران خان صاحب سے بھری عدالت میں جناب محترم عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے کہ آپ کم از کم اس کی مذمت کیجیے. لیکن عمران خان صاحب نے آن دی ریکارڈ ہے کہ یہ کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ اسی طرح کا ری ایکشن آئے گا، اور اگر مجھے فوج گرفتار کرے گی تو لوگ کہاں پر جا کے احتجاج کریں گے. آج وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ 9 مئی کسی اور نے کروایا. آپ صرف یہ کریں کہ 9 مئی کی فوٹیج نکلوا لیں، تو نکلوائیں نا یار، کیوں نہیں نکلواتے؟ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان کی بیسیکلی فوج کے ساتھ، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پاکستان کی فوج کے اندر کی ہیرارکی، یعنی کہ وہ جو افسران ہیں بریگیڈیئرز تک، میں نہیں کہہ رہا، یہ بات عمران خان صاحب کہتے تھے اپنے منہ سے، یہ بات شہباز گل صاحب اپنے منہ سے کہی تھی انہوں نے کہ بریگیڈیئر تک تو ہمارے لوگ ہیں. اس سے اوپر اگر آپ کو کوئی آرڈر آئے تو پھر آپ ان کو کہیں کہ حضور کہ ہم ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے ساتھ شاید یہ دوسری دفعہ ہاتھ ہوا ہے
کہ جو پروپیگنڈا وہ لوگوں کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، وہ پاکستان کی فوج اور اس کے بچے، ان کی فیملیز، وہ خود اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ جس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے وہ تھا طالبان والا، گڈ طالبان بیڈ طالبان سے بھی پہلے مجاہدین والا۔ ضیاء الحق صاحب نے اسلامسٹوں کو پروموٹ کیا، اور ضیاء الحق صاحب کا کوئی بچہ جہاد کرنے نہیں گیا، نہ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کا کوئی بچہ جہاد کرنے گیا، نہ اس لیول کے کوئی اور بڑے افسر جو ہیں ان کے اہل خانہ اس طرح اس قسم کے جہادوں میں شریک ہوئے، بلکہ انہوں نے ڈالرز بنائے اور بیس صاحب بنائے۔ لیکن چونکہ وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جی کہ یہ کفر اسلام کی جنگ چل رہی ہے، امریکہ کا ساتھ دیں گے تو آپ اسلام کا ساتھ دیں گے، اس طرح کا ماحول تھا، اور روس کے خلاف اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو آپ اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ روس تو گرم پانیوں کی تلاش میں، یہ پروپیگنڈا تھا۔ کیا اچھا اب روس کا گرم پانی کہاں پہ ہے جی؟ اب بھی بہت بڑے فلاسفر جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بکواس ہے کہ اس کو گرم پانیوں کی جو ضرورت والے کو ہم نفی جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ گرم پانیوں کے لیے آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد تو یعنی افغان جہاد کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی اس کے پاس وہ گرم پانی کہاں سے لے کے آتا تھا؟ وہ کیڑا سمندر سی وہ بھائی کچھ تو تھا نا، تھا ہے اتنا بڑا ملک رشیا، نقشہ نکال کے دیکھے، غش پہ آئندہ بندن ویک کے اتنا بڑا رقبہ ہے اس کا، لیکن ہم نے پروپیگنڈا بیچنا ہوتا ہے اسی طرح جس طرح عمران خان کا ہم نے چورن بیچا کہ یہ بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، ایماندار ہے۔ وہ پروپیگنڈا جس طرح اسلامسٹ یا جہاد والا پروپیگنڈا پاکستان کی فوج کے گلے یوں پڑا کہ پاکستان کی فوج کے اس وقت کے جو نوجوان بچے تھے وہ پھر وہ ہوئے نا جنرل اپنا شاہد عزیز صاحب چلے گئے تھے جہاد لڑنے، کیونکہ جب وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا تو ان کے ذہن کے اوپر چل رہا تھا، جب وہ ریسیور اینڈ کے اوپر تھے تو وہ ینگ آفیسر تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، اور پھر انہی کے لوگوں نے وہ جو سلاٹ نچلی سلاٹ کے لوگ تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کا جو ہے، اب میری تو اطلاع یہ ہے کہ کچھ 3 تارا بھی ادھے نال تھے نا، یہ لاہور والا جو کور کمانڈر تھے وہ سلمان غنی فیاض، پتہ نہیں کیا نام، فیاض سلمان غنی واٹس ایور جو بھی نام تھا ان کا، وہ لاہور کے کور کمانڈر، اور ان کے ساتھ نکلنے والے کئی میجر جنرل بلیو کیا ہوا تھا، اسی پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کیا تھا۔ اور پروپیگنڈا کب سے چل رہا تھا؟ میرا خیال ہے وہ میجر کرنل ہوں گے جو اب 3 تارا افسر بنے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کو یہ جو آج دھمکی مل رہی ہے کہ کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو ابھی بھی عمران خان صاحب کو صادق اور امین سمجھتا ہے، اس کے باوجود کہ 190 ملین پاؤنڈ، اس کے باوجود کہ کڑیوں کی چوری، اس کے باوجود کہ ملک ریاض سے ہار، اس کے باوجود ملک ریاض سے ہیرے، لیکن بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو سچا سوترا سمجھتے ہیں۔ اور اوپر سے یہ فنکار حکومت پی ڈی ایم والی یا یہ اتحادیوں کی حکومت کہ ان سے ایک ایچیسن کالج کا مسئلہ نہیں سنبھالا جا رہا، گورننس کا یہ لیول ہے۔ یعنی کہ ایک عمر چیمہ صاحب، کیا نام ہے ان کا، احد چیمہ صاحب، یہ انہوں نے ان کے ایک کے لیے پوری پالیسی بورڈ آف گورنر کی پالیسی تبدیل ہوگی، ایک شخص کے لیے۔ میرے دوست ہیں احد چیمہ صاحب، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن یہ مذاق ہی ہے نا۔ تو کس طرح مقابلہ کریں گے آپ ایک نالائق اور ایک جہالت کا؟ نہیں کر سکتے۔ تو جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، یہ میں مسلسل یہ والی کہاوت جو ہے پنجابیوں کی، یہ میں بول رہا ہوں۔ اور سر مزے آن گے، آگے مزید مزے آئیں گے آپ کو، اگر بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جو احد چیمہ صاحب جیسی جو گورننس کے جو ایشو کھڑے ہو رہے ہیں نا، ان سے بچیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو سرو کریں، خدمت کریں ان کی۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا توڑ نکالیں، جواب دیں۔ باقی ہے کہ مرضی ہے، بھگتنا تو اس ملک نے ہے۔ عمران خان صاحب کے 4 سال کا جو اثر ہے وہ بھگت اب بھی یہ ملک رہا ہے، اور اگر وہ دوبارہ
اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں تو لے جان گے لوگوں نے سارے چاہ، یہ بھی ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس وقت تک ملک کا بڑا نقصان ہو چکا ہوگا۔ ابھی 3.25 سال آپ عمران خان کے نہیں سنبھال پا رہے، مطلب کیا کوئی کام ہی نہیں کیا اس بندے نے۔ اب یہ بات جو ہے نہ یہ پاکستان کی فوج کو بتا سکی لوگوں کو طریقے کے ساتھ، نہ ان کو یہ بات بتانی آتی ہے، نہ یہ بات پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا سکی جو عمران خان صاحب کے کہنے کو خلاف ہے کہ یار وہ کرتا کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے گورننس کے نام کے اوپر جو لٹ مار مچائی اس ملک کے اندر، یہ تو بتا نہیں پائے، بتا ہی نہیں پا رہے، تو کون بتائے گا؟ اگر نہیں بتائیں گے، نہیں مقابلہ کریں گے، لوگوں کو گورننس اپنی ٹھیک کر کے نہیں دکھائیں گے، آہد چیمہ صاحب اگر بہت زیادہ اتنے آنکھ کے تارے رہیں گے آپ کے کہ آپ ان کے لیے پالیسیاں تبدیل کریں گے، تو سر یہ لوگ آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، پھر اندھا جڑا نلائق آ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں، نہیں تو پھر موجاں کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں فی الوقت اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔